अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमने सूरह माइदा शुरू की हुई है और हम अब छठा रुकू देखने लगे हैं। इसका आयत है 35। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु तकुल्लाह, आमनु जो ईमान लाए हो, तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। वब्तगू, और तलाश करो, इलैहिल वसीलता, तरफ उसके वसीला, वजाहिदू, और जहाद करो, फ़ी सबीलिही, उसकी राह में, लअल्लकुम, ताकि तुम, तुफलिहून, तुम फलाह पहुँचाओ। यहाँ पे अल्लाह ताला अहले ईमान को मुखातिब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। वसीला जो मायने में आता है, तमाम जमहूर का जो है इसमें वो है इत्तफाक है कि वसीला से मुराद वो अमाल हैं, वो रास्ते हैं जो आपको अल्लाह का कुर्ब अता करते हैं, जो अल्लाह ताला के करीब कर देते हैं आपको। और इसके अलावा जो वसीला है उससे मुराद है जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम है कि जो है वो जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम जो कि बिलाशुबा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और जिसके बारे में हम हर अज़ान के बाद दुआ भी करते हैं। जो है जो अज़ान के बाद जो दुआ है उसमें हम अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीला, मकाम वसीला मांगते हैं और फजीलत मांगते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी कि जो शख्स अज़ान के बाद जो है दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीला तलब करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पर उसकी शफाअत वाजिब हो जाएगी। इतनी बड़ी बिशारत है ये। तो और जो है जाहिदू से मुराद अव्वल तो ये लफ्ज़ जहाद के मायनों में आता है, लेकिन यहाँ ये मायने इसके जो है वो सही करना, कोशिश करना। अल्लाह की राह में जहाद भी मुराद है और जो है अल्लाह की राह में सही और कोशिश और मुशक्क़त उठाना भी मुराद है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए अगर आपको सही और मुशक्क़त में भी पढ़ना पड़ता है तो उसका एहतमाम करो, उसकी कोशिश करो। अल्लाह की जो है क्या वसीला तलाश करो, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया तलाश करो और उसके रास्ते में जहाद करो, यानी सही करो, नेकी की क्योंकि नेक अमल करना फ़ी ज़माना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम कोशिश करो नेकी के तरफ के रास्ते की तरफ, ताकि तुम फलाह पा जाओ। इसमें इंसान की फलाह है। इन लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, लहू, अगर, अन्ना लहुम, बेशक उनके लिए हो, माफिल अर्दी, जो कुछ ज़मीन में है, जमीन, सारा का सारा, वमिसलहू, और मानंद इसी के, माहू, साथ इसके, लियफ्तदू, ताकि वो फिदिया दे दें, भी, साथ इसके, मिन अजाबी, अजाब से या अजाब के बदले, यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन, मा तुक़ब्बिला मिनहुम, नहीं वो कबूल किया जाएगा उनसे, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो ज़िंदगी में कुफ़र पर कायम रहते हैं और आखिरी सांस तक कुफ़र पे ही कायम रहते हैं, तौबा की तौफीक नहीं होती, वो रोज़े महशर अल्लाह ताला के पास जो है चाहे ज़मीन और इसके जितना ही और जो है वो माल भी ले आए, सारा कुछ ले आए, मता ले आए, कि वो किसी तरह फ़िदिया दे के अजाब से बच जाएँ क़यामत के दिन, तो वो अल्लाह ताला उनके से कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ये दुनिया जो है ये अमल का घर है। जो आखिरत होगी, क़यामत होगी, वो तो सज़ा और जज़ा का दिन है। वो फिर आप जो अमल करके आए हो आपने उसका सिला पाना है। वो आप उस दिन किसी भी किस्म का कोई फ़िदिया जो है वो सज़ाओं के बदले कबूल नहीं होगा काफिरों से। युरीदूना, वो चाहेंगे, अन यखरुजू, ये कि वो निकल जाए, मिनन नारी, नार से यानी आग से, वमा हुम, और नहीं वो, बिखारिजीना, निकलने वाले, मिनहा, इससे, वलहुम अज़ाबुम मुकीम, और उनके लिए अज़ाब है कायम रहने वाला, यानी कि मुसलसल जो उन पर रहेगा, हमेशा वो उस अज़ाब में रहेंगे। उससे निकलना चाहेंगे मगर वो नहीं निकल सकेंगे। वस्सारिकु, और चोर मर्द, वस्सारिकतु, और चोर औरत, फ़क़्तऊ, पस काट दो, अयदियहुमा, हाथ उन दोनों के, जज़ाअम, बदला है, बिमा का सबा, बवजह उसके जो उन दोनों ने कमाया, नकालन, इबरतनाक सज़ा है, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ये जो चोर मर्द और चोर औरत के वाज़ेह का मात है, जो भी चोरी करे, और वो इसमें जो है इसमें माल की जो है मिकदार की भी जो है वो शिक नहीं है, और इसमें जो है एक सख्त हुक्म है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला हिकमत वाला है, अल्लाह का हर फैसला हिकमत से भरा हुआ है कि जो चोरी करे उनको उनके अमाल की वजह से उनके हाथ काट दिए जाएँ। और इसकी तफसीर में बड़ा मशहूर वाक़या आता है कि एक जो है बड़े कबीले की एक औरत ने चोरी की थी, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए तो उन्होंने हाथ काटने का हुक्म दिया।
تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو تھے پرانے غلام تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، بڑے جو ان کے لاڈلے تھے، ان کے ذریعے سفارش کروائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی حد کے خلاف سفارش کرنے آئے ہو؟ تو وہ بہت ڈر گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے لیے توبہ کی دعا کریں اللہ سے، اور توبہ کی انہوں نے اپنی غلط حرکت پہ۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ پرانی قوم میں تم میں سے پرانے جو لوگ تھے، بنی اسرائیل تھے، جو پرانی قومیں تھیں، پچھلی قومیں تھیں، وہ اس لیے غرق ہو گئیں کہ ان کے جب بڑے لوگ کوئی گناہ یا جرم کرتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب غریب لوگ کوئی جرم کرتے تو انہیں سزا دی جاتی۔ اور آپ سب نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد جو ہے وہ بھی چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے، ان پر بھی یہی حد لگائی جاتی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے اس عورت کے جو ہے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، اور جو کوئی توبہ کرے بعد اپنے ظلم کے، واصلح اور اصلاح کر لے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یتوب علیہ، مہربان ہوگا اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کہ جو شخص سزا پا جانے کے بعد اگر گناہ انسان ہے، ہو گیا، اس کو سزا مل گئی ہے، تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے بندے کی آخری سانس تک کھلے رکھے ہیں کہ جو بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دیں گے۔ اس بارے میں تفسیر میں بھی آتا ہے کہ ایک عورت جس سے یہ سزا ہوئی، چوری ہوئی تھی اور اس کے پھر ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو پھر اس نے توبہ کی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے پاک ہو گئی اپنے گناہ سے جیسے تم آج جنی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ رد نہیں فرماتے۔ علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویغفر، اور وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر شے کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ دنیا آسمان سب اللہ کے جو ہے قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس کی چاہت ہے وہ جس کو بخش دے، اس کی چاہت ہے وہ جس کو عذاب دے، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ رحمان و رحیم ہے، لیکن سب اس کی چاہت سے مشروط ہے کہ جو اللہ کا چاہ ہوگی، اللہ سے جو ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، ہمیں اللہ سے رحم کی امید رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی ہمیں امید رکھنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ تو قادر المطلق ہے، ہم کوئی اختیار نہیں رکھتے، ہم کوئی حق ہی نہیں رکھتے، ہم اللہ کے کسی فیصلے پر کوئی ہم کجی نکالے یا ہم کوئی حجت رکھے کہ اللہ ایسا کیوں کیا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہ ہماری اتنی عقل ہے، نہ ہمیں اتنی حکمت ہے، نہ ہمیں اتنی سوچ سمجھ ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ پہ کوئی اعتراض لگا سکیں۔ ہم نہیں رکھ سکتے، ہم مخلوق ہیں، ہم بے بس ہیں۔ وہ پاک ذات ہے، وہ قادر المطلق ہے، وہ جس کو عذاب دینا چاہے وہ دے، وہ جس کو بخشنا چاہے وہ بخشے۔ ہمیں بحیثیت انسان اس کے آگے عاجزی سے رہنا چاہیے، اور اس سے اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ اور بے شک وہ بہت جو ہے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کے معاملات فرمائے، آمین۔ یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یحزنک الذین، نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، وہ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں یا سعی کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کفر میں بڑھنے کی، من الذین قالون میں سے ہے جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور حالانکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل، ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے جو ہادو، یہودی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ مت غمگین ہوں، آپ مت دکھی ہوں ایسے لوگ کے لیے جو کفر ہی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، کفر میں حد سے بڑھتے رہتے ہیں، یا منافقوں کے لیے جو منہوں سے تو ایمان لاتے ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہوئے، یا جو یہودی لوگ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے آپ مت کڑیے، آپ مت اپنے آپ کو اذیت میں ڈالیے، بوجہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آگے ان کے اعمال بتا رہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ سمعون للکذب، وہ خوب جو ہے توجہ دے کر سنتے ہیں، یعنی خوب جو ہے وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جھوٹ پر کان لگاتے ہیں، جھوٹ کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں۔ سمعون لقوم آخرین، اور بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، یعنی کہ وہ جاسوسی کرنے والے اور دوسروں کی ٹو میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لم نہیں، یا تو کا، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یحرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے ہیں الفاظ کو، من بعد مواضعہ،
بعد اس کی جگہوں سے یا ان کے جو ہے ان کے جو ہے الفاظ کے ان کے جو موضوع ہوتے ہیں یا ان کی جو جگہ مقرر ہوتی ہیں وہ وہاں سے ان کو تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی اس میں جو ہے واقعہ ہے اس کے پیچھے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر آتے ہیں تو وہ اپنے پاس ان کے پاس جو کلام ہے وہ اس کو تبدیل کر کے اس کے موضوع سے وہ آتے ہیں. یقولون اور کہتے ہیں ان اوتی تم اگر دیے جاؤ تم حاضہ یہ فخذوہ تو لے لو اسے وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر نہ دیے جاؤ نہ تُؤْتَوْهُ تم دیے جاؤ فاحذروا تو بچو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اور جو ارادہ کر لے اگر ارادہ کر لے اللہ یرید اللہ اللہ ارادہ کر لے یا چاہے فتنتہ اس کی آزمائش ولن تملکا تو ہرگز نہیں آپ مالک ہو سکتے لہو اس کے لیے من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو لم یرد اللہ نہیں چاہتا اللہ یا نہیں چاہا اللہ نے ان یطہر قلوبہم یہ کہ وہ پاک کر دے ان کے دلوں کو. لہم ان کے لیے ہے فی الدنیا خزیون اس دنیا میں رسوائی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں ہے عذاب بہت بڑا. یہ جو یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ دیں تو لے لو اور اگر وہ یہ نہ دے تو نہ لو. یہ واقعہ ہے ایک یہودیوں کے جو تھے معاملہ تھا اور وہ زنا کے معاملے میں پڑے ہوئے تھے اور تورات میں بھی شادی شدہ شخص اگر زنا کرے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے رجم کے احکامات ہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ انہوں نے خود کیا کیا ہوا تھا اپنے اس فیصلے کو بدل دیا ہوا تھا کہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے منہ کالا کر کے اور گدھے پہ بٹھا کے اور مار پیٹ کر کے اس کو رسوا کرتے تھے اور انہوں نے اپنا جو حکم تھا وہ رجب کرنے کا بدل کے تو یہ سزا رکھ دی ہوئی تھی انہوں نے. اور جو تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ وجہ کہ ہماری قوم کے کچھ بڑے عمران ہیں اور بڑے عزت دار لوگوں سے یہ گناہ ہوا ہے تو ان کو جو ہے رجم سے بچانے کے لیے تو ہم نے یہ سزا مقرر کی ہے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے نہیں آتے وہ آپ کے پاس مگر سوائے یہ ارادہ لے کے کہ اگر آپ انہیں ان کی مرضی کا فیصلہ دیں تو وہ کہتے ہیں اسے لے لو. یعنی وہ جو انہوں نے اپنے اس معاملے میں جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا فیصلہ لینے کے لیے ان کو یہ دے کر ان کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اگر وہ تمہیں یہ دیں یعنی کہ تمہیں جو ہے وہ بات کرے کہ جو ہماری جو مقرر کردہ سزائیں ہیں جو ہم نے تبدیلیاں کر دی ہوئی ہیں اگر وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو لے لو اور اگر وہ نہ کرے اس کے مطابق تو تم چھوڑ دو. یعنی وہ اس نیت سے آئے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح فیصلہ ہے وہ لیں اور اس پر عمل کریں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی ہے کہ وہ اس نیت سے آئیں آپ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ ہی ان کی آزمائش کرنا چاہے تو کوئی ہے جو انہیں بچا سکے کسی بھی چیز میں کوئی قدرت رکھتا ہو جو ان کو جو اس آزمائش سے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پاک کرنا ہی نہیں چاہا. وجہ کہ وہ جو ہے ان کے لیے ان کے وجہ ان کے اعمال اور ان کی بدنیتی اور ان کے لیے جو ہے رسوائی ہے دنیا میں بھی اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا آخرت میں بھی. سمعون للکذبی بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو اکلون للسحت اور بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اگر کیوں نہیں ان کے دلوں کو پاک کیا وجہ یہ کہ وہ ایک اور ان کی عیب بتائی کہ وہ بہت زیادہ جھوٹ کو سنتے ہیں اور بہت زیادہ حرام کھاتے ہیں. فَإِن جَاءُوكَ پھر اگر وہ آئیں آپ کے پاس فَحْكُم تو فیصلہ کیجئے بینہم ان کے درمیان او اعرض عنہم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کیجئے ان سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا کہ یہ اس بد نیتی کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں یا آپ ان سے اعراض کر لیں. آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دے دی. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کریں ان سے فَلَن يَضُرُّوكَ تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو شیئن کچھ بھی. کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں تو وہ آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وہ ان حکمتا اور اگر فیصلہ کریں آپ فحکم بینہم بالقسط تو فیصلہ کیجیے ان کے مابین ساتھ انصاف کے. یعنی انصاف کتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایسے بد نیت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور اس نیت سے آ رہے ہیں کہ اگر مرضی کا فیصلہ ملا تو قبول کریں گے نہیں تو ہم نہیں قبول کریں گے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ اگر آپ ان کے بیچ فیصلہ کریں تو آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں آپ صحیح فیصلہ کریں کتاب کے مطابق فیصلہ کریں. ان اللہ یحب بے شک اللہ وہ محبت رکھتا ہے مقسطین انصاف کرنے والوں سے. وکیف یحکمونک اور کس طرح وہ فیصلہ کراتے ہیں آپ سے. وعندہم التوراۃ حالانکہ ان کے پاس تو تورات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس فیصلہ لینے کس لیے آتے ہیں کہ جبکہ ان کے پاس تو خود تورات ہے.
فیہا جس میں حکم اللہ حکم ہے اللہ کا، ثم یتولون پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، من بعد ذالک بعد اس کے کہ ان کے اپنے پاس تو رات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، اور جتنے معاملات والے احکامات ہیں کہ جو بھی آپ کے چوری سے ممانعت ہے، زنا سے، قتل سے، یہ ساری جو ممانعتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے برابر احکام رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کے احکامات ہیں ان سے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، تو آپ کے پاس فیصلہ کرانے کس لیے آتے ہیں پھر وہ؟ وما اولئک اور نہیں ہیں یہ لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے، کہ اللہ تعالیٰ جو تھے ان کی مسلسل جو تھی ان کی نافرمانیاں اور ان کے بار بار صحیح احکامات سے پھر جانا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، صحیح راستے پر چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں کسی بھی بارے میں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آنسر کروں گی، اور اس کو سبسکرائب کر کے شیئر کریں تاکہ علم سب تک پہنچے۔ اگر آپ خود اتنا کمانڈ آپ کو ہو جاتی ہے سن کر کہ آپ لفظوں کا ترجمہ کر کے آیت کو خود بھی پڑھیں، قرآن سے ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، اور اپنے جو آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان میں اس کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔